Assalamu alaikum dear students, how are you? Today is our lecture number 23 of class 8 history. Last time जो है हमने अपने lecture number 22 में formation of All India Muslim League को काफ़ी डिटेल के साथ देखा था, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा that will be पैन इस्लामिक मूवमेंट्स, और ख़ास तौर पर जो है रेशमी रुमाल मूवमेंट होगी और खिलाफत मूवमेंट को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग अपने लास्ट टाइम के लेक्चर को थोड़ा सा रीकैप कर लें, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो यहाँ पर जो है ना इस लास्ट टाइम के लेक्चर में अगर हम लोग मुस्लिम लीग के खास जो है ना ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें कि वाई वाज मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश, तो मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि उससे पहले जो है हिंदुओं की जमात जो थी दैट वाज कांग्रेस ऑलरेडी जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई थी, और हमें ये क्लियर जो है वो एक मैसेज मिल चुका था कि ये कांग्रेस की जो जमात है इट इज़ प्योरली हिंदूज जो है ना रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है, यानी ये सिर्फ हिंदुओं की जमात है। मुसलमानों के राइट्स की ये कोई बात नहीं करती, मुसलमानों के हुकूक की बात होती है तो ये बिल्कुल साइड लाइन इख्तियार कर लेती है, लेकिन दावा वो ये करती थी कि ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम्स और दीगर कम्युनिटी शामिल है, सबकी एक जो है कंबाइंड पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था ये। तो जब हमारे मुस्लिम लीडर्स ने इस बात को महसूस किया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है, तो क्यों ना मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की एक पार्टी जो है वो फॉर्मेशन की जाए, इसको बनाया जाए। तो इसीलिए 1906 में फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो होती है, और मुसलमानों की अलग जमात जो है मुस्लिम लीग के नाम से हमारे सामने आती है। अगर हम लोग मुस्लिम लीग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स में रखा गया कि ख़ास तौर पर मुसलमान जो इंडिया के मुसलमान हैं वो ब्रिटिश के साथ अपनी लॉयल्टी को प्रमोट करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। और सेकंड पॉइंट था कि ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स और मुसलमानों के जो इंटरेस्ट होंगे उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके राइट्स को ब्रिटिश के सामने पेश किया जाएगा, और किसी किस्म की जो है राइट्स में जो है तलाफी नहीं होने दी जाएगी। और थर्ड नंबर पॉइंट ये था कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे कोई और हैं, तो मुसलमानों के उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके बाद जो है लेटर ऑन जो है मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स में जो है बाद में चेंजिंग की गई, कुछ जो है ना पॉइंट्स को जो है ना खासतौर पर जो ब्रिटिश लॉयल्टी का जो पॉइंट था, इसको बाद में 1913 में जो है इस पॉइंट को चेंज कर दिया गया, क्योंकि इस दौरान ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जिससे मुसलमानों को ये बात क्लियर वाज़िया होगी कि हम हर सूरत जो है वो ब्रिटिश के साथ पूरा एतमाद करके नहीं चल सकते, लिहाजा हमें अपनी एक शनाख्त हमारी होनी चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ख़ास तौर पर 1913 में जो है मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव में जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली की गई। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर नंबर 22, जिसको जो है हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द खिलाफत मूवमेंट और हिजरत मूवमेंट, और ख़ासतौर पर इससे रिलेटेड जो पैन इस्लामिक मूवमेंट्स हैं और रेशमी रुमाल मूवमेंट है ना, इसको जो है हम आज के लेक्चर में जो है ना डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है अपनी बुक का पेज नंबर जो है 48 को आप लोग ओपन करें, और ये 48 के यानी पेज नंबर पर जो है आपको आज का हमारा टॉपिक भी जो है मिलेगा। इसको आप बुक को अपने सामने रखें, और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसको गौर से सुने, तो आपको ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ खिलाफत एंड हिजरत मूवमेंट, यानी ये मूवमेंट जो है वो क्यों शुरू की गई, और इससे पहले हम देखते हैं कि पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है वो क्या होती है। अब ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट है, चाहे वो हिजरत मूवमेंट है, ये बेसिकली इसी वजह से ये सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया, और ब्रिटिशर्स ने ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम करना, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के उलमा कराम थे उनको जो है वो कत्ल कर देना, और हर लिहाज से मुसलमानों को साइड लाइन इख्तियार करने की कोई कसर उन्होंने ना छोड़ी। यही वजह थी जो अच्छी पोस्ट थी, जो अच्छी जॉब्स थी, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए थी, और मुसलमानों के लिए सिर्फ छोटी मोटी जो जॉब्स होती हैं पेन फीलर्स की या क्लर्की की जो जॉब्स होती थी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रखी जाती थी। तो इस कंडीशन में जो है मुसलमान हर लिहाज से डिप्रेस थे, मुसलमान जो है वो पॉलिटिकली, एजुकेशनली, सोशली, कल्चरली हर लिहाज से मुसलमानों को वीक किया जा रहा था। तो मुसलमानों के जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं उन्होंने कोशिश की कि कुछ ऐसी मूवमेंट शुरू की जाए
جس سے اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ برٹش سے جان چھڑائی جائے۔ اسی سلسلے میں یہ موومنٹس ہیں، خاص طور پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پین اسلامک موومنٹس کو اور ریشمی رومال موومنٹ کو، اور آگے ہم خلافت موومنٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مین کوشش تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ جو ڈیمانڈ تھی پولیٹیکل پارٹیز کی وہ تھی سیلف رول کی، کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر کسی طریقے سے ہمارا سیلف رول یہاں پر قائم ہو جائے اور جو برٹشرز ہیں ان سے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس طرح ہوا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1914 سے لے کر 1918 تک ایک بڑی عالمی جنگ جو ہے جس کو جنگ عظیم اول بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں فرسٹ ورلڈ وار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یعنی اس کے بعد جو ہے یعنی اس فرسٹ ورلڈ وار میں جہاں پر مختلف کنٹریز جو وہ انوالو تھے وہاں پر برٹشرز بھی یہاں پر انوالو تھے، اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ جرمنی، جاپان وغیرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل تھا، اور ایون کہ ترکی بھی اس کی اپوزیشن میں جو ہے وہ شامل تھا۔ تو ایک طرف برٹشرز، امریکن، فرانس، یہ سارے کنٹریز ایک طرف تھے، دوسری طرف جرمنی، جاپان اور خاص طور پر جو آٹومن امپائر جس کو ہم لوگ سلطنت عثمانیہ یا ترکی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک طرف تھا۔ اس فرسٹ وار میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی لیڈرشپ جو ہے ترکی کے پاس تھی، مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی مقدس اور مسلمانوں کے لیے قابل احترام جو ہے یہ آٹومن امپائر سمجھے جاتی تھی، کیونکہ اس آٹومن امپائر کے انڈر مسلمانوں کی جتنی بھی ہولی پلیسز ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ ہو گیا، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، موسٹ آف دا مسلم کنٹریز جو تھے وہ سارے اس آٹومن امپائر کے انڈر ہی آتے تھے۔ ظاہری بات ہے جو اس آٹومن امپائر کا جو بڑا خلیفہ ہوتا تھا، کیلف جو ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ہولی پلیسز، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، صحابہ کرام کے مزارات وغیرہ، یہ جتنے بھی شرائنز تھی بزرگوں کی، یہ ساری ان کے کنٹرول میں تھی۔ تو اسی لیے مسلمان آل اوور دی ورلڈ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے یا ایون کہ سلطنت عثمانیہ کو ہی آٹومن امپائر کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ لیکن اس طرح ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ آٹومن امپائر کو جو ہے وہ شکست ہوگی، اور برٹشرز اور جو اس کے الائیڈ فورسز تھی، جو الائیڈ کنٹریز تھے، ان کو جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس آٹومن امپائر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو یعنی اس کے جو مختلف حصے ہوں گے کنٹریز کے، ہم آپس میں اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ اور ایون کہ نعوذ باللہ انہوں نے ایسے جو ہے ناپاک منصوبے بھی بنائے کہ مسلمانوں کی ہم ہولی پلیسز کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک موومنٹ جو ہے انہوں نے سٹارٹ کی کہ کس طرح ہم اپنی خلافت کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں اور کس طرح جو ہے اپنے ہولی پلیسز کو محفوظ کر سکیں۔ تو اسی طرح کی ایک موومنٹ سب کانٹیننٹ کے اندر بھی شروع ہوئی جس کو ہم لوگ خلافت موومنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم پین اسلامک موومنٹ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ بھی تقریباً اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار مسلم اسکالرز اینڈ لیڈرز from different regions came out in each other's support, creating a pan-Islamic culture under the caliphate۔ یعنی اس موومنٹ کا جو مین مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی دنیا کے جو اسکالرز ہیں، خاص طور پر جو مسلم اسکالرز ہیں اور لیڈرز جو ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور خاص طور پر جو مسلمانوں کا کلچر ہے، جو مسلمانوں کی ایک آئیڈینٹی ہے، اور جو مسلمانوں کے ہولی پلیسز ہیں، ان سب کو پروٹیکٹ کرنا، چاہے وہ مسلمان سب کانٹیننٹ کی ہوں، چاہے وہ مسلمان یورپ کی ہوں یا افریقہ کی ہوں یا نارتھ امریکہ کی ہوں، سارے مسلمان لیڈرز نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے یعنی آپس میں ایک ہونے کی کوشش کی۔ اور ان کا ایک ہونا، اس کا مقصد کیا تھا؟ the purpose was to protect the Muslims identity, Muslims culture، اسپیشلی جو ہے وہ جو آٹومن امپائر سے ریلیٹڈ تھی، اس کو انہوں نے محفوظ رکھنا۔ اور اس موومنٹ کو، یہ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی پروٹیکشن والی موومنٹ، اس موومنٹ کو پین اسلامک موومنٹ کہتے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے اس کا جو اثرات تھے نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان تھے ان کو ایک تشویش تھی کہ یہ جو الائیڈ فورسز ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار میں جیت چکی ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے جو ہولی پلیسز ہیں ان کو جو ہے ان کے
خلاف کوئی ایکشن لے یا ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے. اسی لیے آل اوور دی ورلڈ سارے مسلمان ایک ہو گئے اور انہوں نے ایک کمبائنڈ موومنٹ سٹارٹ کی, اور دیٹ موومنٹ از کالڈ پین اسلامک موومنٹ, اینڈ the purpose of that movement was to protect the culture of Muslims under the caliphate. پھر اس میں خاص طور پر جو بڑے بڑے جو لیڈرز تھے جو اس میں شامل تھے, جو اس کے روح رواں تھے, اس میں مولانا عبید اللہ سندھی کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہاں سے کابل چلے گئے اور خاص طور پر کس لیے گئے تھے؟ ترکی کی سپورٹ کے لیے, آگے ترکی کو سپورٹ کیا جائے اور اس ترکی جو ہے اور جو خاص طور پر جو برٹش پاور ہے اس کو کسی طریقے سے سب کانٹیننٹ سے محفوظ کیا جائے, برٹش پاور کو یہاں پر ختم کیا جائے, ترکی کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور کچھ اس طرح کیا جائے کہ یہ جو برٹش کا جو راج اس سب کانٹیننٹ کے اندر آیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ یہاں سے محفوظ کیا جائے. پھر اس کے علاوہ اگر کچھ اور اسکالرس کی بات کریں جو پین اسلامک موومنٹ میں جو نمایاں اسکالرس تھے, ان میں سید جمال الدین افغانی اور مولانا عبدو کا نام آتا ہے, جنہوں نے جو ہے برٹش سے جان چھڑانے کے لیے اس سب کانٹیننٹ کو برٹش سے لبریٹ کرنے کے لیے جو ہے بڑی جدوجہد کی. تو پیارے بچوں, دس واز آل اباؤٹ پین اسلامک موومنٹ. امید ہے کہ اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ اب اس کے بعد جو اگلی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ بھی آلموسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے, دیٹ از کالڈ دا ریشمی رومال موومنٹ. تو ریشمی رومال موومنٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں جس جو ہے پرسنالٹی کا امپورٹنٹ رول ہے اور دیٹ پرسنالٹی از مولانا محمود الحسن. ٹھیک ہے, مولانا محمود الحسن واز دا فاؤنڈر آف دس موومنٹ. اب اس ریشمی رومال موومنٹ کا مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد جو اس ریشمی رومال موومنٹ کا بالکل وہی تھا کہ کسی طریقے سے سب کانٹیننٹ کے اندر برٹشر سے جان چھڑائی جائے. جو انگریز یہاں پر زبردستی آ کر قابض ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے کلچرز کو, ان کے ٹریڈیشنز کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے بیکورڈ کرنے پر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. تو کچھ ایسا کیا جائے کہ برٹشر سے اس سب کانٹیننٹ کی جان چھڑائی جائے, اور اس طرح کی جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی اٹ از ناؤن ایز ریشمی رومال موومنٹ, اور اس کو مولانا محمود الحسن نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا. یہ اب ایکچولی ریشمی رومال موومنٹ تو کافی ٹائم پہلے سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن ود دا پیسیج آف دا ٹائم یعنی اس ریشمی رومال موومنٹ کا یعنی مولانا محمود الحسن کا جو تعلق تھا وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کے ساتھ, جو بڑے بڑے لیڈرز تھے, مسلم اسکالرز تھے, ان کے ساتھ رابطہ تھا, جن میں خاص طور پر ترکی, سعودی عربیہ, جرمنی, ایران, افغانستان, ان بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے بڑے بڑے ملک جو ہے وہ ہماری سپورٹ کریں اور ہماری سپورٹ کرتے ہوئے کسی طریقے سے ہماری ہیلپ کریں اور ہم برٹشرز کو یہاں سے باہر نکال دیں. تو اس لیے انہوں نے ایک ماسٹر مائنڈ بنایا کہ کوئی ایسا دن رکھ لیتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اگر مل کر ایک ہو جائیں اور یہ سارے مل کر اگر انڈیا پر اٹیک کر دیں, اور اٹیک کرنے کے بعد یہاں پر برٹشرز پر یعنی اٹیک ہوں گے, تو اگر برٹشرز کو یہاں پر شکست ہو جاتی ہے, ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے سب کانٹیننٹ کے اندر سے, تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری برٹشرز سے جان چھوٹ جائے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ماسٹر مائنڈ یعنی کہ ایک ماسٹر پلان بنایا, اور اس ماسٹر پلان کو جو ہے ایک ریشمی کپڑے کے اوپر یعنی جس کو کہتے ہیں سلک جو ہے وہ رومال جس کو بھی کہا جاتا ہے, سلک امبرائڈرڈ رومال یا ریشمی رومال جس کو کہا جاتا ہے تاریخ میں, اس سلک کے کپڑے کے اوپر جس کی لمبائی اور چوڑائی آلموسٹ کہتے ہیں کہ 1 گز کے قریب یعنی کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی, تو اس ریشمی رومال کے اوپر جو ہے وہ پورا پلان لکھا گیا کہ کیسے اس سب کانٹیننٹ کے اندر اٹیک کیا جائے اور کن کن رستوں سے آنا ہے اور کس ٹائم آنا ہے اور کس تاریخ کو آنا ہے اور برٹشرز پر ہم کیسا حملہ کریں گے. تو یہ سارا پلان یعنی جو ڈیٹیل جو پلان تھی وہ اس ریشمی رومال کے اوپر جو ہے وہ امبرائڈرڈ یعنی کہ اس کے اوپر کشیدہ کاری کی گئی, پلان لکھا گیا, اور پھر اس پلان کو جو ہے وہ ترکیوں کے حوالے جو ہے ترک ٹروپس کو یعنی کہا گیا کہ آپ نے جو ہے یہاں پر اس پر اٹیک کرنا ہے, یعنی کہ یہ لیٹر جو ہے یہ خاص طور پر ریشمی رومال جو لکھا گیا یعنی اس کے اوپر یہ ترکی میں بھیجا گیا. اس کو پلان یہی تھا کہ اس کو مکہ کے راستے یعنی سعودی عربیہ کے راستے ترکی میں بھیجا جائے گا. سعودی عربیہ والے بھی اس کو پڑھیں گے, ترکی بھی اس کو پڑھیں گے, اور جو ہے پھر ترک ٹروپس ہوں گے وہ اس سب کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے
اور پھر برٹشر سے یہ حصہ جو ہے وہ لبریٹ ہو جائے گا یہ. So according to this, Turk troops were to attack Indian territory and liberate it from the British on February 19, 1917. ٹھیک ہے, یہ فروری 1917 کا واقعہ ہے کہ اس تاریخ کو یعنی کہ کہا گیا تھا کہ ترک ٹروپس جو ہے یہاں پر سب کانٹیننٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے اور خاص طور پر اس زمین کو انگریزوں سے برٹشر سے جو ہے وہ لبریٹ کریں گے. لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں, کیونکہ یہ لیٹر جب بھیجا گیا مکہ کی طرف تو راستے میں جو ہے یہ لیٹر جو ہے یہ پکڑا گیا, یہ یعنی کہ یہاں سے تو بھیج دیا گیا تھا سب کانٹیننٹ سے, لیکن برٹشرز کو اس بات کی خبر ہوگی, انہوں نے اس لیٹر کو, یعنی یہ لیٹر کاغذ کا نہیں تھا بلکہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ لیٹر جو تھا یہ ایک ریشمی کپڑے کے اوپر لکھا گیا تھا, جس کو یعنی ہم سلک ہینڈکرچیف بھی اس کو کہا جاتا ہے, جس کی لمبائی چوڑائی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 1 گز لمبائی اور 1 گز اس کی چوڑائی تھی. اب یہاں پر جب یہ لیٹر پکڑا گیا اور اس میں جب برٹشرز نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ ان کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی, پورا ماسٹر پلان اس کے اوپر لکھا گیا اور ہم پر اٹیک کرنے کے منصوبے بنائے گئے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ جیسے وہ برٹشرز نے جیسے آنا تھا وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ریشمی رومال موومنٹ کے جو فاؤنڈر تھے مولانا محمود الحسن, ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا اور یہاں تک کہ ان کو امپریزنمنٹ کر کے اور ساتھ ہی اتنے عرصے تک ان کو امپریزنمنٹ رکھا کہ جب تک ان کی موت واقع نہیں ہوگی تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو یعنی کہ ہمیں یعنی جب تک ان کی زندگی تھی ان کو قید میں رکھا گیا, اور جب وہ مر گئے تب بھی یعنی ان کی جان چھوٹی. تو اس طرح جو ہی مولانا محمود الحسن جب اس جہاں فانی سے چلے گئے تو یہ ریشمی رومال موومنٹ جو ہے وہ وہاں پر ختم ہوگی. تو ویسے تو اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ ریشمی رومال موومنٹ اپنے جو ہے نا پائے تکمیل تک نہیں پہنچی, لیکن اس کی اثرات جو ہے سب کانٹیننٹس میں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئے. یعنی جو موومنٹ کا سٹارٹ آپ نے لیا تھا کہ کسی ایک کے بندے کے مرنے کی وجہ سے موومنٹ کا خاتمہ نہیں ہوتا, اس کے بعد جو ہے ایسی بہت سی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی پھر اس کے بعد, یعنی برٹشرز کے خلاف, جس نے آخر کار برٹشرز کو یہاں پر مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے نکل گئی. تو اس میں اس سے اگلی جو موومنٹ آتی ہے خاص طور پر جو ہے خلافت موومنٹ جو ہے پین اسلامک موومنٹ کے بعد اور یہ ریشمی رومال موومنٹ کے بعد جو سب سے بڑی موومنٹ ایک دم پھر شروع ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ دا خلافت موومنٹ. تو خلافت موومنٹ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بالکل ابھی پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اس کو, فی الحال ہم اس کا آج سے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں, باقی ڈیٹیل جو ہے ہم اس کی اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو اگر ہم لوگ خلافت موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو خلافت موومنٹ کیوں شروع ہوئی؟ دا بیسک پرپز آف خلافت موومنٹ واز ٹو پروٹیکٹ دا خلافت آف دا مسلمس, یعنی جو مسلمانوں کی خلافت, جو آلریڈی بات ہو گئی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد مسلمانوں کی جو خلافت تھی, جو اوٹومن امپائر تھا, وہ خطرے میں پڑ گئی تھی, کیونکہ اوٹومن امپائر کو اس پہلی جنگ عظیم میں جو ہے وہ شکست ہو گئی تھی. اور جو الائڈ فورسز تھی, الائڈ فورسز کا مطلب یہ ہے کہ جو اوٹومن امپائر کی مخالفین جو فورسز تھی, جن میں خاص طور پر نام لے چکا میں پہلے, جن میں برٹشرز ہو گئے, امریکن ہو گئے, فرانس ہو گیا, اسپین ہو گئے, یہ وہ کنٹریز تھے جو اس کے خلاف تھے, یعنی کہ جو اوٹومن امپائر کے خلاف تھے اس جنگ میں, اور انہوں نے جو ہے پھر ایک الائڈ یعنی کہ آپس میں ایک یعنی دوستی کی ہوئی تھی, اتحاد کیا ہوا تھا, اسی وجہ سے ان کو ہم لوگ الائڈ فورسز کہتے ہیں. تو جب اوٹومن امپائر کو اس جنگ میں شکست ہوگی تو الائڈ فورسوں نے پورا پلان بنایا کہ ہم ترکی کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے جس سے آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. تو ان کے مین پلان یہی تھے کہ جو ان کی مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز ہیں ان کو نعوذ باللہ ڈسٹروائے کیا جائے. اس ترکی کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں, اس ٹائم سے ترکی ایک تو نہیں تھا, اور اوٹومن امپائر جو تھا وہ مختلف کنٹریز اس کے اندر موجود ہے, جن میں خاص طور پر سعودی عربیہ ہو گیا, ایران, عراق, کویت, کافی مسلمانوں کے کنٹریز اس اوٹومن امپائر کے انڈر آتے تھے. ایون کہ ترکی بھی اس کے انڈر تھا, مین جو سینٹر تھا دیٹ واز ترکی, لیکن ان کا کنٹرول جو ہے وہ یورپ سے لے کر افریقہ اور ایون ایشیا تک ان کا کنٹرول پھیلا ہوا تھا یہ. تو اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, اس مسلمانوں کی یونین کو کبھی بھی دوبارہ اکٹھا نہ ہونے دیا جائے. تو اس طرح کے بڑے خطرناک پلان انہوں نے بنائے. تو اسی وجہ سے اس سب کانٹیننٹ کے اندر ایک بڑی زبردست موومنٹ سٹارٹ ہوئی کہ کس طرح برٹشرز پر پریشر ڈالا جائے, اور خاص طور پر جو مسلمانوں کی خلیفہ والی جو یہ سلطنت ہے اوٹومن امپائر,
اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، مسلمانوں کی ہولی پلیسز کو نقصان ہونے سے بچایا جائے۔ تو یہ ساری موومنٹ، اس ساری چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ یعنی کہ اس کے لیے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جانی تھی، اور اس موومنٹ کا نام رکھا گیا خلافت موومنٹ، یعنی مسلمانوں کی خلافت کو محفوظ کرنا۔ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ خلافت موومنٹ کو اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو سنا، آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، اور اسی سے ہم آگے اپنا لیکچر نمبر جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کو جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ لیکچر آپ کو تیار ہوگا تو آپ کو اگلا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اب آپ لوگ اس طرح کریں، اپنی بک کا جو ہے وہ ایکسرسائز پر آ جائیں، اور آپ کے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کویشچن ہے، خاص طور پر جو ہے شارٹ کویشچن نمبر جو آپ کا 3 ہے، واٹ واز دا بیک گراؤنڈ آف دا خلافت موومنٹ، یہ آپ نے جو ہے آپ کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے بھی جو ہے یہ اس کا جو ہے کویشچن آپ کو سینڈ کیا گیا ہے، اور آج کے ٹاپک میں بھی یہ چیز آئی تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو آپ نے اس کویشچن کو اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 4 جو ہے شارٹ ریشمی رومال موومنٹ والا جو کویشچن ہے، کویشچن نمبر 4 یہ بھی آپ کے کورس میں شامل ہے، یہ بھی آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے آپ کو ٹیکسٹ آپ کی جو ہے نا موبائل پر آ چکا ہوگا، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور کاپیوں میں پھر اس کو لکھنا ہے جو آپ کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے آپ کو پہنچایا گیا ہے۔ یہ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی چھٹیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ دل لگا کر آپ محنت کریں۔ تھینک یو فار یور واچنگ۔